अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे पाक चीन दोस्ती, उसका पस मंज़र, क्या वजूहात। और अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बाहमी रवाबित हैं या जो दोस्ती है बेमिसाल और आला अक़दार जो है उसको आज तक ज़िंदा रखे हुए है। तो उसका एक पस मंज़र है नाज़रीन, जिस पे हम बात करेंगे और बिलखुसूस बात करेंगे पाक चीन दोस्ती के हवाले से। आयरन ब्रदर्स की बात करें हिमालयन फ्रेंड्स की बात करें, या इस लाजवाल और बेमिसाल दोस्ती में 70s का अशरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब 70s में नाज़रीन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटेटर्स का किरदार अदा किया। यानी पाकिस्तान का किरदार एक तस्वीराती सहूलतकार के तौर पर सामने आया जब अमेरिका और चाइना के दरमियान गलतफहमियां थी। अमेरिका और चाइना की जो टेंशन थी वो इस खित्ते में मुआशी इनकलाब बर्पा करने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो पाकिस्तान ने एक साइलेंट और एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। और जो पाकिस्तान की सिफारतकारी है 1971 में, जो मुशीर खारजा थे हेनरी किसिंजर, जो कि इस्लामाबाद आए और उसके बाद उन्होंने एक खुफिया दौरा किया बीजिंग का। इस दौरे के पस मंज़र में अगर हम देखें तो 1972 में जो इस साइलेंट डिप्लोमेसी और जो पाकिस्तान का किरदार था उसमें अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन का एक दौरा हुआ बीजिंग का। उस दौरे के बाद हालात साजगार हुए और ये पाकिस्तान का एक विशाल और बड़ा आला जो किरदार। और फिर उसके बाद यूं ही सिलसिला चलता रहा। 1971 की बात करें तो सकूत ढाका में जो इलाकाई तनाजुर और जो सूरत हाल थी, उस वक्त के सदर याहिया खान ने चीन का दौरा किया और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत खुद मुख्तारी को एक डिप्लोमेटिक कवर चाइना ने फराहम किया। ये दोस्ती का एक पस मंज़र है नाज़रीन जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। 1970 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में दोनों ममालिक ने तज़वीराती तरजीहात के तहत शार कराक्रम, जिसको आज शार रेशम का नाम भी दिया जाता है, उसकी तामीर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। शार कराक्रम के हवाले से अगर हम बात करें KKH नाज़रीन, तो ये 1300 किलोमीटर तवील हसन अब्दाल से ये काशगर तक एक रोड कॉरिडोर है, एक सड़क है जो कि माशी इक्तसादी सरगर्मियों की इंतहाई अहमियत की हामिल है। दुनिया की बुलंद तरीन जो सड़कें हैं तो उसमें जो शार रेशम है या KKH है उसकी उसकी अपनी एक इनफरादी हैसियत है। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने उसमें 885 किलोमीटर का जो हिस्सा है, क्योंकि 1300 किलोमीटर में 885 किलोमीटर खंजराब से पहले तक ये पाकिस्तान के हिस्से में आई और बाकी चीन ने तामीर की। अब जो पाकिस्तान और चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक लाजवाल कुर्बानी इसके लिए दी और पूरी दुनिया इसे हमेशा याद रखती है। और फिर हम 80s के अशरे की बात भी करें तो दोनों ममालिक के इंजीनियर्स की तिजारत, सियाहत और इक्तिसादी सरगर्मियों के आगाज़ के लिए जो कुर्बानी थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। और फिर 70s में भी आपको पता है कि जहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी, तो चीन के मालियाती और तकनीकी ताउन से टेक्सला हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स HMC जिसे कहा जाता है वो कायम हुआ। खुद इन्हसारी की हदफ को हासिल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 1980 की दिहाई में चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताउन से वाक एंड यानी HIT उसके हुजम में इजाफा किया, उसकी पैदावारी हुजम में इजाफा हुआ और हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, यानी आप ये सब जानते हैं कि ये चीन की शराकतदारी के बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और नाज़रीन शार कराक्रम के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो इस वक्त खंजराब है, ये दुनिया का बुलंद तरीन कोई भी सरहद है और ये आप ये कह सकते हैं कि इसको पुरअमन मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना था। और चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ये तज़वीराती शराकतदारी है, माशी शराकतदारी है, इसके पीछे पाकिस्तान की काविशें और चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई। और ये आज की बात नहीं है, 75 सालों पर मुहित ये अहद रफ़ाकत है जिसके सबब आज पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जदीद खतूत पर उस्तवार हो चुके हैं। सर्द जंग की जो सूरत हाल थी या सोवियत यूनियन के वक्त भी
پاکستان کا بیلنس، چائنا کا بیلنس، اور سر جنگ میں بھی جو چائنا کی سالمیت ہے، خود مختاری ہے، اس کا پاکستان نے احترام کیا، کیونکہ اس وقت بھی دشمنوں کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ہوا دی جائے، لیکن پاکستان کے صدور وزراء اعظم اور پاکستان کے ڈیلیگیشنز کا بار بار چائنا جانا اور ان کو یہ یقین دلانا کہ پاکستان ہمیشہ چائنا کی سالمیت یعنی چائنا کی ساورینٹی اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن داؤد خان صاحب، آپ فارمر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سی پیک کی، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ حارث بلال ملک صاحب ہیں ریسرچ فیلو چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ نائلہ چوہان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور پاک چائنا ڈیسک کی بات کریں یا پاک چین اقتصادی راہداری کی بات کریں، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ نائلہ چوہان صاحبہ کی بہت زیادہ گرپ ہے۔ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ پاک چین دوستی کا ایک پس منظر نائلہ چوہان صاحبہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا، اس لازوال دوستی کے محرکات کا بھی میں نے ذکر کیا۔ مختلف ممالک کی جانب سے کوشش یہ کی گئی کہ پاک چین دوستی میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، کوئی غلط فہمی پیدا کی جائے۔ یہ بتائیے گا، پنچ لائن بتائیے گا کہ ان سب جو بھی فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا، اس میں سب سے اہم کون سا ایسا فیکٹر تھا کہ آج تک یہ دوستی انٹیکٹ ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری، مجھے اس بڑے اہم آپ نے جو سیریل شروع کیا ہے اس میں شامل کرنے کو۔ پاک چین دوستی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ پاک چین دوستی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سمندروں سے گہرا اور پہاڑوں سے اونچا، لیکن حقیقت میں یہ واقعی اسی طرح ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، میں چائنا ڈیسک ڈیل کر رہی تھی 1984-85، اور وہ بڑا جو ہے واٹر شیڈ پیریڈ تھا۔ جنیجو صاحب کا پہلا وزٹ تھا چین، جی اور اس میں اٹ واز اے گیم چینجر، بیکاز اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو پہلے پاکستان چین دوستی میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے آپ نے مطلب جیسے آپ نے فرمایا، راہداری آپ کی کراکورم ہائی وے جو ہے وہ تو بن چکا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، پھر آپ دیکھیے کہ اس وزٹ کے دوران ہی جوائنٹ اکنامک کمیشن اسٹیبلش ہوا، جس میں دونوں ممالک جو ہیں جی مل کے باہمی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اقتصادی روابط کو مزید بہتر کرنے میں، گہرا کرنے میں کس طرح سے آگے اچھا نائلہ چوہان پیشرفت صاحبہ، آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ 1982 میں جے ای سی یعنی جوائنٹ اکنامک کمیٹی کا ہی یہ پس منظر تھا، اور کیا واقعی کے ایچ ہی وہ واحد کوریڈور یا سڑک تھی جس کی بنیاد پر سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پھر پاکستان کا فلیگ شپ منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا؟ بالکل درست آپ نے فرمایا، یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہمارا بڑا رومانٹک سا جو ہے نا ریلیشن شپ تھا۔ سلک روڈ جو تھی ہماری، جو ہمارے بزرگوں کی ذہنوں میں ہماری ایک ثقافتی وہ ایک چیز ہے، سلک روٹ کی جو بات کرتے تھے جی ہمارے جی بزرگ بھی کرتے تھے، تو اس کو عملی جامہ پہنایا کراکورم ہائی وے بنا کے، جو کہ جیسے آپ نے فرمایا یہ دنیا کا میرا خیال ہے ونڈرز آف دا ورلڈ میں شامل ہوتا ہے۔ اٹس دا ہائیسٹ ہائی وے آن دا پلانٹ، اور اب تو ماشاءاللہ اتنا چوڑا ہو گیا، اس وقت جب میں گئی تھی تو وہ اتنا چوڑا نہیں تھا، لیکن جو قربانیاں دی چینی انجینئرز نے بھی اور پاکستانی انجینئرز نے بھی اس کو بنانے میں، اس سے پھر یہ کانسیپٹ جو ہے سلک روٹ کا آیا، اور پھر سی پیک کا آیا کہ چائنا پاکستان کی جو اکنامک دوستی بھی ہونی چاہیے، جو ایک پولیٹیکل فرینڈشپ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں اکنامک میں۔ اور اس وقت چائنا واز آلسو آن دا رائز، ہم 84-85 کی بات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر جنیجو نے ڈینگ زیاؤ پنگ صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس میں ڈینگ زیاؤ پنگ کے ایک بڑا ویژن تھا، کیونکہ وہ پیرس میں پڑھے ہوئے تھے، ایک ان کا نظریہ دنیا کا فرق تھا فرام ہز پریڈیسیسرز، بالکل تو وہ چائنا کو مزید دنیا میں مطلب متعارف کرنا چاہ رہے تھے اکنامک کانٹیکس میں۔
تو پاکستان واز ون آف دا فرسٹ ونس ٹو ڈو اٹ. اور اس کا جو ہے جیو اسٹریٹجک آپ امپلیکیشنز دیکھیں کہ اس راہداری کے بنانے سے ابھی بھی آپ دیکھیے کہ سی پیک کے دشمن کتنے ہیں جی اور بالکل. کیوں ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کیونکہ طور پہ ڈیسک بنائے گئے ہیں، لیکن ماضی میں بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نائلہ چوہان صاحبہ. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. حسن صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ بتائیے گا سر، جو پاکستان کی سائلنٹ ڈپلومیسی ہے، جس کو ہم پاکستان کے بیک چینل ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، 70s کے عشرے میں جس طریقے سے امریکی مشیر خارجہ ہنری کسنجر جو ہے انہوں نے پہلے دورہ کیا، اس کے بعد پھر رچرڈ نکسن کو یہ موقع ملا کہ پھر انہوں نے بھی جا کر جو ہے وہ ملاقات کی، اور پھر برف پگھلنے لگی، حالات سازگار ہوئے، سرد جنگ کا ماحول تھا. تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، کیا یہ ایک فیکٹر بھی آپ سمجھتے ہیں بڑا اہم تھا؟ پاک چین دوستی آج تک جو ایک لازوال اور بے مثال دوستی کے طور پر پوری دنیا میں دیکھی جائے. درست، ہر وقت، بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ شکریہ. پاکستان بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے ہمیشہ ریلیونٹ بھی رہے گا، اور اب آج بھی اور پہلے بھی اور آگے بھی، جس کے اندر ایک اس کی آف کورس جغرافی ہے، اور ایسی خدا نے ہمیں ایک ایسی بہترین جگہ پہ لایا ہے جس میں ہم ریجنز کے درمیان انرجی کوریڈورز کے درمیان رکھتے ہیں. سملرلی خدا نے ہمیں ایک بہت اچھی ہیومن ریسورس بھی دی ہے، اور اس کی اگر کیپیسٹی بلڈ کی جائے تو وہ بہت ہی اچھی ڈائریکشن میں اس ملک کو لے کے جا سکتے ہیں. چونکہ یہ ڈپلومیٹس اوور آل میں لیڈرشپ کی بات کروں گا. ہمارے پولیٹیکل اینگلز، پولیٹیکل ایسپریشنز، انسپریشنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں،
لیکن اوور آل جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ایکیڈیمک لیڈرشپ ہے، بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے، ڈپلومیٹک ہے، وہ اتنا ویژن ضرور رکھتی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ سکے. کچھ چیلنجز ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ چیلنجز نہیں. اسی طرح پاکستان نے، چاہے وہ آپ اگر ہینری کسنجر کی بک آن چائنا، اس کا نام ہی آن چائنا ہے، وہ جی پڑھیں، یا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کو ریلیٹ کریں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ نہ صرف جنگوں کو روک سکتا ہے بلکہ ریجنز کو آپس میں لے جائے، ویسٹ کا ایسٹ کے ساتھ، بالکل. لارجر ایسٹ کے ساتھ، چائنا اینڈ آف کورس یو ایس، ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ لینگویج، بالکل چائنا ڈفرینٹ. کے ساتھ مل کے جس طرح اب ریاض اور تہران کے جی درمیان جو تھی وہ جی، وہ ہم نے رفاقتیں کیا، اور قربتیں بڑھائی. اور وہ جو ہے وہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے اس چیز کو. اور اب جو ایران اور یو ایس کے درمیان ہم کر رہے ہیں، آئی تھنک اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی جغرافی، اس کی ہیومن ریسورس اور اس کی ریجنل کنیکٹیوٹی، یہ ہمیشہ امپورٹنٹ اور ریلیونٹ رہیں گے. اب آپ نے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے، یہ فیوچر میں لے کے جائے گا. اور میں اسی لیے آپ کا یہ بہت اچھا پروگرام ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ہسٹری کی بات کرتے ہیں، اور ہو کین اسپیک بیٹر دین ایمبیسڈر صاحبہ، لیکن ہم نے نا یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم جو 75th ایئر منا رہے ہیں یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ایک سالگرہ کے طور پہ کیک کٹنگز ہو جائیں گی، پروگرامز ہو جائیں گے ریٹرک ہو، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور ہم آگے پروگرام میں اس پہ بالکل اس پہ بات کریں گے اسد داؤد صاحب، کیونکہ اس میں پس منظر بھی ہے، فیوچر پلاننگ بھی ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی ہیں، اور ماس جو آپ کے ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور فیز 2 کے حوالے سے بھی ہم آگے جا کر اس پہ بات کریں گے. حارث بلال صاحب، یہ بتائیے گا، بہت سارے اس کے فیکٹرز کا ہم نے ذکر کیا. بین الاقوامی مبصرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 70s اور پھر بالخصوص 1965 وار، اور پھر جو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو وار تھی، اس میں بیلنس ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک جو اچیومنٹس ہیں دونوں ممالک کی، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، بیک اپ کیا، ایک دوسرے کا سہارا بنے، تو یہ فیکٹرز جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہیں. بہت شکریہ. میرے خیال سے جو پاکستان چین کا جو دوستی کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد 1951 میں رکھی گئی، جس کے ابھی ہم نے 75 سالہ تقریبات بہت اچھے انداز سے پاکستان میں بھی اور چائنا میں بھی منائی. وہ جو باہمی اعتماد کا رشتہ اس ٹائم استوار ہوا، اس کی بیس پہ جتنے بھی آگے کے بین الاقوامی یا علاقائی جتنے بھی حالات تھے، اس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سپورٹ کیا. اب جیسا کہ سر حسان دود بٹ صاحب نے کہا کہ 1971 میں پاکستان نے اپنا بہت مثبت رول اس میں پلے کیا، امریکہ اور چائنا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے. اس کے بعد آگے کے حالات میں بھی، آگے کے جو ہے نا ڈیکیڈز میں بھی پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اعتماد اور مشاورت سے آگے چلتے رہے. اور اب آپ اگر ریسنٹ دیکھیں جو کہ صورتحال ہے ایران صورتحال کی، تو اس میں پاکستان نے چائنا کی سپورٹ سے یا چائنا کی مکمل حمایت کے ساتھ ایک بہت، جس کو کہتے ہیں نا، مثبت کردار ادا کیا ہے کہ ایک خطے میں جو ہے نا جنگ کی فضا وہ ختم ہو جائے. تو متعدد بار جو چائنیز فارن آفس ہے، انہوں نے پاکستان کی اس ثالثی کی کوششوں کی بھرپور اور مکمل حمایت کی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بنیادی وجہ ہے، دونوں ممالک میں باہمی اعتماد کا ایک رشتہ ہے جو کہ 1951 میں باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش ہوا. اب 75 سال ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کبھی موقع آیا کہ جب دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی چھوٹی سی بھی دراڑ آئی ہو، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید مستحکم ہوتے رہے ہیں. اس کے پھر معاشی اس کا فیکٹر ہے، اس کا دفاعی اس کا جو ہے نا وہ بھی پہلو ہے، اور سفارتی اور کرتے پھر سی پیک ہمارے سامنے ہے، اور سیاسی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بااعتماد رشتہ ہے دونوں ممالک کا. بالکل. نائلہ چوہان صاحبہ، اس باہمی جو تعلقات کی بات کی جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات کی جاتی ہے، سر جنگ کے حوالے سے اس کا کتنا اہم رول، یعنی پاکستان نے اس وقت جب ایک طرف سوشلسٹ اور ایک طرف کیپٹلسٹ تھے، تو اس وقت پاکستان نے بڑا کوشش کی کہ اس کو بیلنس رکھا جائے، اور پاکستان ڈیفینیٹلی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بھی استوار کیے ہوئے تھا، اور یہ پاکستان کا چائنا کو یہ یقین دلانا اور وہاں کی ایکسیپٹیبلٹی کہ ہاں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو بھی ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں، اس سے چین کی سالمیت کبھی متاثر نہیں ہوگی. بالکل درست فرمایا کہ ایک کریڈیبلٹی تھی، ایک اعتماد، باہمی اعتماد تھا. اور میں جس پیریڈ کی بات کر رہی ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں بھی بالکل. چائنا نے اپنی انویسٹمنٹ کی.
یہ وہ پیریڈ تھا جب 79 میں سوویت انویژن افغانستان میں ہو چکی ہوئی تھی. تو سرد جنگ کا جو ہے جسے کہتے ہیں نا اس کا ارینا پاکستان بن چکا ہوا تھا، کیونکہ ایک طرف سوویٹس تھے، دوسری طرف امریکنز تھے، اور امریکنز آپ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت دکھا رہے تھے، بیکاز ان کو ڈر تھا کہ سوویٹس اس طرف نہ ہوں. اس وقت پاکستان نے بیلنسنگ ایکٹ کیا، پاکستان نے چائنا کے ساتھ کام کیا، اور اپنے اور چائنا دونوں کے باہمی، دیکھیے آپ نے ان سے بارڈر ایگریمنٹ کر لیا تھا 60s میں، 62 میں آپ نے جب انڈیا کی ہوئی تھی ان کے ساتھ سکرمش، اس سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے چائنا سے بارڈر کلیئر کر لیا تھا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ پرنسپل رہا ہے اور چائنا بھی. سو جب دونوں ممالک میں ایک بارڈر کی ڈیفینیشن ہو گئی تو پھر میوچول ٹرسٹ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ چین کی اس لیے ٹرسٹ نہیں ہوئی کہ ابھی تک وہ اکسائی چین اور وہ لداخ کے علاقے میں انڈیا ڈبل گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اگر چاہیں تو وہ اپنا، جس طرح پاکستان نے ایک بڑے خوبصورتی سے، محبت سے، احترام سے، اور چائنا نے بھی اسی طرح خوبصورتی سے، محبت سے، احترام سے بارڈر ایگریمنٹ سائن کیا، جس کا احترام اب بھی اسی طرح ہے اچھا، تو جیسے نائلہ کہ چوہان وقت صاحبہ، کیا آپ 1963 میں ہونے والا یہ جو بارڈر ایگریمنٹ ہے، اس کو دنیا کی تاریخ میں انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں مائل سٹون کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ایسے معاہدے یا ایگریمنٹ کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ملتی؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ایک مائل سٹون تھا، اور اس سے جو ہے مطلب ایک دنیا کے لیے مثال تھی کہ دو پڑوسی ممالک کس طرح سے اپنے امن کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے باہمی مفاد کے لیے بارڈرز کو کلیئر، کیونکہ دیکھیے برٹش تو جہاں سے چھوڑ کے گئے فساد چھوڑ کے گئے. کوئی دنیا کا خطہ نہیں جہاں برٹش نے چھوڑا ہو اور وہاں امن آیا ہو. وہ تو تباہ کاری، کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر میں بھی ابھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے، 80 سال ہونے کو ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، بیکاز اس کی جڑوں میں جو ہے دیمک ڈالی گئی. تو ادھر جو ہے پاکستان چین کی جو دوستی اس سے مزید بڑھی، ان کا آپس میں باہمی اعتماد زیادہ بڑھا، اور انہوں نے پھر ترقی کی طرف کام کیا. سو اگر آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ whether it was joint economic committee اور whether it was heavy industry ٹیکسلا، آپ دیکھیں نا، آپ پھر آرمز اور ڈیفنس کی طرف اکٹھے کام کرنے لگ پڑے، جس کا ابھی آپ کو پہلگام میں بھی ایک نتیجہ نظر آیا، بالکل. جس کی جڑیں اتنی پرانی ہیں کہ ہم اکٹھے کب سے کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا تھا. اچھا، یہ 90s کا سو آپ ذکر کر رہی ہیں نائلہ چوہان صاحبہ. 1990s میں یعنی الخالد جو ہے وہ جدید مین بیٹل ٹینک جو دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جاتا ہے، اور اب پھر آ کے JF-17 تھنڈر جو پھر ہماری جوائنٹ مینوفیکچرنگ اور جو ایفرٹ ہے، جس کو آج پوری دنیا میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کی خاص طور پہ ایفیکیسی کی بات کریں، یا ابھی ریسنٹلی دبئی میں جو دبئی ایئر شو ہوا تھا، وہاں پر بھی JF-17 تھنڈر کے لیے جو انڈینز ہیں پائلٹس، انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پہ سیلفیاں لی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب بھی ہے JF-17 تھنڈر. درست فرمایا آپ نے. اور اس سے پہلے پیرس میں جو ایئر شو ہوا تھا، اس میں مذاکرہ خیز بات یہ تھی کہ یہ پہلگام سے پہلے تھا. جی جی. تو انہوں نے جو مطلب جب آپ بکنگ کرتے ہیں اپنے اسٹال کی، تو وہ پہلے تھا پہلگام سے. تو پاکستان کے JF تھنڈر کو انہوں نے بالکل کونے میں باہر ایک چھوٹا سا ٹینٹ دیا تھا کہ آپ یہاں پہ رکھیں. ہاں جی. اور جب پہلگام ہوا تو ساری دنیا ادھر پہنچ گئی، اور جو مین ان کا ایگزیبٹ سے ان کو کسی نے نہیں دیکھا. تو فرینچ کو بھی احساس ہوا کہ ان کی رفال جو تھا وہ اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، بالکل. اور پاک چین دوستی کی
जो एक बेमिसाल जो है नतीजा ये जेफ थंडर, और उसमें आप देखें कि आपने उनसे एग्रीमेंट साइन किया था जब आपने बनाया भी था कि हम इसको इकट्ठा मार्केटिंग भी करेंगे, तो वो एक कमर्शियल बेनिफिट भी दोनों ममालिक के लिए उसमें शामिल था। जैसे खालिद के लिए टैंक्स के लिए एक एग्रीमेंट था कि हम ये इकट्ठा जो बना रहे हैं, अगर इसको हम मार्केट करते हैं इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इसके बेनिफिट्स भी हम शेयर करेंगे। इस हद तक आपका एतमाद और आपका जो है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं दोबारा नायला साहिबा आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि अब फिर JF-17 थंडर की बात होगी तो फिर तेजस का जिक्र आएगा, तो मैं नहीं चाहता इंटरटेनमेंट की तरफ हम चले जाएं, क्योंकि फिर वो तेजस जहाज़ है, फिर क्या जगहसाई हुई है उसकी पूरी दुनिया में। तो हसन दाऊद साहब आपकी तरफ आऊँगा। 1989 में चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहला कमर्शियल सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर के हवाले से जो तकनीकी मावनत की मंजूरी थी, उसको भी इंतहाई अहम संग मील करार दिया जाता है। क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक इस हिस्ट्री है, और मैं अब बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट हैंड विटनेस किया, नॉट इन 1976 बट नाउ व्हेन पीपल गो टू HMC। तो HMC के अंदर अगर आप घुसें, आप पता नहीं आपका विजिट हुआ है तो जी। अंदर घुसते ही राइट साइड पे एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, वो जियान ज़मीन साहब की है जिन्होंने सर्व किया था 1976 में HMC के अंदर। बाद में वो फिर प्रेसिडेंट बने और बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल उनका था। और वो ये, और अगर आप किसी भी पुराने चाइनीज़ एम्बेसडर से मिलें जो कि यहाँ पे सर्व कर चुके हैं, जिनकी एज 70+ है, वो आपको बताएंगे। और उसी से, जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, CPEC की हम बात करें, वो इसी चीज़ के रिफ्लेक्शन है कि चाइना और चाइनीज़ लीडरशिप और वो लोग जो सीनियर्स हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइना की तरक्की के अंदर। मैं आपको और एक पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ। 2009 के अंदर हेनरी किसिंजर, क्योंकि आप प्रोग्राम में बार बार उसकी तस्वीर लगी, हेनरी किसिंजर जब चाइना आए तो आई वाज सर्विंग इन दी चाइनीज़ एम्बेसी, तो उन्होंने कहा कि आप जाके विज़िट करें। तो हमने उनकी तकरीर सुनी। उस वक्त ये बुक लॉन्च हो रही थी ऑन चाइना, तो उस वक्त उन्होंने अपना पूरा उसमें पाकिस्तान का कई दफ़ा जिक्र, नेचुरली यू फील प्राउड जब आपके मुल्क का जिक्र हो। जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद सारे डिप्लोमेट्स वहाँ खड़े थे, तो अमेरिकन एक डिप्लोमेट, तो उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि लिबास आप अंग्रेज़ी पहने हुए हैं, बोलते आप अंग्रेज़ी हैं, आप सारे जाके पढ़ना भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं नेचुरली, लेकिन ये क्या चीज़ है जो कि आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग करता है? चाइनीज़ अगर कोई बात करें तो पाकिस्तान को पहले देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी शेयर करनी हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो या डिफेंस हो या अदरवाइज़ हेल्थ केयर के अंदर। कोविड के अंदर आप देखें सबसे पहले उनकी टीम आई थी, मैं उस वक्त उनके साथ ही वहाँ से आ रहा था, तो जहाज़ में मैं पाकिस्तानी तो बाकी सारे वो मास्क पहन के। तो वो क्या चीज़ है जो कि इस रिलेशनशिप को इतनी स्ट्रेंथ देती है? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। बिल्कुल। और यही वो चीज़ है, ये विन विन दोनों के लिए। नेचुरली जोग्राफी भी मिली हुई है, दिल भी मिले हुए हैं, लीडरशिप की। अगर किसी ने आदमी ने समझना है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा टेक्निकल उस वक्त आप सोचें कि, लेकिन अगर आप किसी ने भी पाकिस्तान चाइना की मोहब्बत को समझना है ना, तो जाके KKH पे ट्रैवल करें और आपको हर 10 या 15 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर, नेचुरली अब वो ज़्यादा खूबसूरत ग्रेवयार्ड्स बन गए, या वो जो आप जाके जो चाइनीज़ वर्कर्स के ग्रेवयार्ड्स हैं उन पे जाएं और उनके नंबर्स देखें आप। जी हाँ। एक ज़माना था कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में जेन्युइनली अपनी ज़िंदगियों के साथ कंट्रीब्यूट किया। कौन सा मुल्क ऐसा करता है सर? आप देखें ना, जानों के नजराने पेश करना। आप देखें कि जब दासू के अंदर इंसिडेंट हुआ तो चाइनीज़ इंजीनियर, यंग चाइनीज़ इंजीनियर थे, उनकी डेथ हुई, लेकिन CPEC से वो नहीं हटे। अच्छा, बहुत मुश्किल और संगलाख पहाड़ियों पे जिस तरह बात कर रहे थे हसन दाऊद साहब, हारिस बिलाल साहब, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था ये। KKH के हवाले से क्या कहा जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया की बुलंद तरीन सड़क, जानों का नजराना पेश करना, चाइनीज़ इंजीनियर्स की आज तक ग्रेवयार्ड्स का जिन्होंने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान में, एक तो ये रोड कॉरिडोर था जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट हुई। ये बताइएगा सर कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट जिसकी बार बार बात की जाती है, क्योंकि शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है, बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये जेस्चर जो दिया जाता है ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो कहते हैं कि ये जो कॉरिडोर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है,
یہ اس میں انتہائی اہم تھا KKH، کیونکہ پھر جب باضابطہ طور پر اس کا آغاز ہوا اسی کی بنیاد پر پھر سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی لیا گیا۔ بہت شکریہ، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو باہمی اعتماد کی بنیاد 1951 میں رکھی گئی، اس کے بنیاد پہ ہم نے، جیسے میڈم نائلہ نے بھی کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنا سب سے پہلے بارڈر جو ہے نا وہ مینیج کیا، اس کو ایگریمنٹ کیا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے کراکرم ہائی وے، جو کہ آپ نے درست فرمایا کہ دنیا کا 8واں عجوبہ سمجھا جاتا ہے، اس میں پھر 1986 وہ سال تھا غالباً جب باقاعدہ خنجراب پاس جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا افتتاح کیا گیا، اور وہ اب صرف نہ صرف یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے ایک بہت اہم جو ہے نا وہ گزرگاہ ہے، بلکہ سیاحتی لحاظ سے بھی۔ اب پاکستان سے لوگ جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، وہ جا کے پراؤڈلی وہاں پہ پکچر شیئر کرتا ہے کہ ہم چائنا بارڈر پہ ہیں۔ جو آپ نے بات کی نا جذباتی لگاؤ یا ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ بالکل درست ہے کہ جو کراکرم ہائی وے ہے اس نے پاکستانی عوام کو بھی اور ادھر سے چائنیز عوام کو بھی، کیونکہ کراکرم ہائی وے پاکستان سے آگے پھر چائنا میں بھی اسی طرح کو 1300 کچھ کلومیٹر وہاں بھی ہے اگر میں صحیح فرما رہا ہوں، تو یہ دونوں ملکوں کی عوام کو اس راہداری نے بالکل بہت زیادہ جذباتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کر دیا ہے۔ اور آپ نے درست فرمایا کہ اس کی آگے چل کے پھر اسی کی بنیاد پہ سی پیک جو پروجیکٹ ہے، جو کہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھی ہے۔ اچھا، جو شمالی علاقہ جات کا آپ نے ذکر کیا، یعنی اگر ہم KKH سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو صرف شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا جہاں پہ بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان تھا، تو KKH کے بعد گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کتنی اہم تھی اور تصویراتی طور پر کتنا اہم ہے گلگت بلتستان؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو KKH ہے اس نے گلگت بلتستان میں جو ہے نا ایک وہ سیاحت کی بنیاد پہ ایک وہاں کے عوام کی زندگی میں جو ہے نا ایک طرح کا انقلاب لایا جائے، یا ان کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط کر دیا۔ اب KKH پہ اتنی زیادہ سیاحت ہے، معاشی ایکٹیویٹی تو ہے ہی ہے، لیکن سیاحت اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ سیاحت کے پیشے سے بہت زیادہ منسلک ہیں، ان کے عوام کا معیار زندگی جو ہے نا وہ بہت بلند ہوا۔ اسپیشلی اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کا جو ہے نا وہ احاطہ کریں تو میرے خیال سے اس کراکرم ہائی وے نے گلگت بلتستان کے عوام کو معاشی لحاظ سے بہت جو ہے نا وہ مضبوط کیا۔ نائلہ صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ یہ بات جو کی جاتی ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے، اور پھر یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو انیشیٹو ہے، اس میں فلیگ شپ منصوبہ گوادر، اس کو ایک مرکزی حیثیت ملی، نو ڈاؤٹ۔ چائنا نے اپنی ویسٹرن سائڈ کو بھی یا اس کے انفراسٹرکچر کو یا انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا جو ویسٹرن الائنمنٹ تھا جس میں بڑی ماضی میں چیمگوئیاں ہوئیں، پروپیگنڈا بھی ہوا، اس کا ایک پہلا ٹریڈ کانوائے بھی وہاں سے گزرا، میں اس کا حصہ تھا، مجھے اس پہ بہت خوشی ہے۔ تو جب وہ پہلا ٹریڈ کانوائے گزرا تھا تو لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ کاریڈور اگر یہ اس کا سٹارٹ ہو گیا، پاکستان اور یہ پورا خطہ معاشی انقلاب آ جائے گا یہاں پہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2030 کے بعد یہاں صورتحال بالکل مختلف ہوگی، اور کاشغر سے لے کر گوادر سے لے کر بلوچستان کے تمام ساحل، فاٹا، خیبر پختونخوا، یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ ایک معاشی ہب بن جائے گا؟ بالکل اس کی چانسز ہیں کہ یہ انشاءاللہ معاشی ہب بنے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پھر جیو اسٹریٹجک جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، بالکل۔ کیونکہ اس وقت جو آپ کے ویسٹرن بارڈرز پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جی، خاص کر ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پھر نیچے گلف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو یہ پورا جیو پالیٹکس چینج ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ پاکستان اور سی پیک بنتا ہے۔ سو یہ انشاءاللہ دس ول بی آئلینڈ آف اسٹیبلٹی فار اکنامک ڈیولپمنٹ، اور وہ چین کی دوستی اور سپورٹ کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کا جو پوری دنیا میں ایک احترام اور پاکستان کی جو کریڈیبلٹی کی ریکگنیشن ہے، وہ ایک گیم چینجر ہے فار دا not only regional politics but international system. So it is much deeper. تو آنے والے وقتوں، کیونکہ آپ 30s کی بات کر رہے ہیں which is like 4 years from now، حالات کیسے ہوں گے اس وقت دشوار ہے کہنا، لیکن لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نہیں لگتا نشیب و فراز نائلہ چوہان صاحبہ، ماضی میں بھی سرد جنگ کا بھی میں نے ذکر کیا،
پھر انڈیا اور چین کے درمیان ایک وار جو ہے اس میں پاکستان کا رول کا بھی ذکر کریں، سیکیورٹی کونسل میں جو ہے چین کا جو کردار رہا ہے پاکستان کو لے کر، فیٹف میں جو چین کا کردار رہا ہے، یعنی حالات اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، نشیب و فراز آتے رہے ہیں، لیکن یہ دوستی انٹیکٹ رہی ہے۔ اب جب یہ معاشی شراکت داری میں بدلنے جا رہی ہے، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ اس پورے ریجنل کی کنیکٹیوٹی ہوگی اس میں، اور افریقن کنٹریز تک، یورپ تک کی منڈیوں تک رسائی ہوگی، اور اس میں فلیگ شپ گوادر ہوگا، گو کہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن کیا یہ بات آپ سمجھتی ہیں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ ہو کے رہے گا؟ انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اور آپ یہ بھی نہ بھولیے کہ چین کی جو یونائٹڈ نیشنز میں ممبرشپ تھی، اس کی ریسٹوریشن میں پاکستان کا کتنا اہم رول تھا۔ جی From the 60s to the 70s, Pakistan was one of the sponsor countries for Chinese membership of the UN, because اس سے پہلے جو ان کی تاریخ، جو ان کی ایک سینچری آف ہیوملیشن، اور جو انہوں نے سفر کیا، اور جس طرح سے تائیوان کو یو این کی ممبرشپ دی جا رہی تھی، چائنا کو نہیں دی جا رہی تھی، اور اس میں پاکستان نے جو رول کیا، وہ ساری باتیں تاریخ ہی میں نہیں ہیں، دلوں میں ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو ہے محبت، پھر یہ اقتصادی رنگ لینا اس کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ نہیں بڑھتی، کیونکہ ایک میوچول ڈسٹرسٹ ہے، اور بھارت کی جس طرح نان ٹیرف بیریئر جو وہ کچھ کرتے ہیں، ٹریڈ چل ہی نہیں سکتی، اور پھر الٹا وہ سی پیک کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں۔ جی جی، اس کے کہ لیے پاکستان متبادل، کبھی کیا کہتے ہیں کرے۔ ڈیموکریٹک کاریڈور بنائیں گے، کبھی G20 کا اجلاس بلا کے اس کے خلاف، کبھی پھر اس سے پہلے کوئی کچھ ممالک بیٹھے کہتے ہیں جی متبادل سلک روٹ بنا دیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں حسن داؤد خان صاحب، جس طرح نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی بتائیے گا، مجھے ذرا ون چائنا پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور چین اس کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جی، چائنا کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ۔ کسی بھی ملک کے ساتھ اگر ریلیشن شپ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، لانگ ٹرم کرنا ہے، تو یہ ون چائنا پالیسی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت سمجھداری سے اس پالیسی پہ عمل درآمد کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی فورم میں ہو۔ یہ پاکستان کے لیڈرشپ کی، پاکستان کی اوور آل نیشنل آبجیکٹیوز کے لحاظ سے یہ ایک کلیئر ڈائریکشنز ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم نے دیکھنا ہے پاکستان چائنا ریلیشن شپ اور ون چائنا پالیسی کے لحاظ سے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے جو تقریر کی تھی دونوں ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کو 2015 میں، اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہمارے لیے ون چائنا پالیسی کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی شیئر ڈیولپمنٹ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ نہ صرف وہ ہمارا ہمسایہ ہے بلکہ مشکل وقت کا ساتھی ہے۔ اور اس نے ون چائنا پالیسی پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ون چائنا پالیسی میں پاکستان کی سپورٹ ہمیں ہمیشہ رہی ہے، اور یہ چیز ہم ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے فیوچر کو پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ضرور دیکھیں کہ پریزیڈنٹ شی کی جو تقاریر ہیں، اسپیشلی جو انہوں نے تقریر 2015 میں یہاں کی، اور پہلے BRI فورم میں جو انہوں نے تقریر کی جہاں پر انہوں نے گوادر کا ذکر کیا، کیونکہ آپ کی ڈسکشن ہوئی، تو پریزیڈنٹ شی نے اپنی تقریر کا اینڈ گوادر پہ کیا تھا، فرسٹ BRI فورم میں وہاں موجود تھا۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کو بالکل پتہ ہے کہ کون سی ریڈ لائنز ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن کی، ہم نے بات کی، لیکن چائنا وائز ہمیں کلیئر پتہ ہے کہ وہ کون سی ریڈ لائن ہے جو چائنا کسی کو کراس نہیں کرنے دیتا، وہ کون سے ایریاز ہیں جو کہ اس خطے کے توازن کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس ایسپیکٹ کو اپنی جو نیریٹو ہے، جو نیشنل ڈسکشن ہے، جو ڈسکورس ہے، ہمارے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی وزٹ ہو، آپ پچھلے میرا خیال ہے کہ 30-40 سال کا جب سے آپ نے اسٹڈی کرنا شروع کیا ہم نے، اس میں دیکھ لیں تو پہلا پوائنٹ، ٹاکنگ پوائنٹ یا کسی بھی لیڈرشپ کی اسپیچ کا، وہ ہمیشہ ون چائنا پالیسی پہ ہوتا ہے، کیونکہ چائنا کا چائنیز لیڈرشپ اور چائنیز عوام اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ اور اگر آپ چائنا
کی جو ٹرانزیشن ہے 2026 سے لے کے 2049 تک سینٹینیس تک، اس کے اندر ون چائنا پالیسی جو ہے وہ ایک سینٹرل گریویٹیشن فورس کے طور پہ. اچھا یہ جو حسن داؤد صاحب نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی، کیونکہ ابھی ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو حارث بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل فورمز پہ جو ون چائنا پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے، جس کا صدر شی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کا متبادل یا ہندوستان کی ہم بات کریں تو بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے لیے وہ کہتے ہیں سفارتکاری کی ہے، باقاعدہ طور پر ڈیسک بنائے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم جیسے شروع میں بات ہوئی پروگرام کے شروع میں کہ دیر آر مینی چیلنجز، اسپیشلی سی پیک، کیونکہ سی پیک ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے دونوں ممالک کا. لیکن سی پیک سے بہت سے ممالک نہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، اسپیشلی بھارت جیسے ملک نے ہمیشہ سے جو ہے نا سی پیک کو اور پاکستان، چین اور پاکستان کے باہمی جو اعتماد کا رشتہ ہے، جو باہمی مضبوط تعلقات ہیں، جو تاریخی طور پہ بہت مضبوط ہیں، ان کو ہمیشہ سے ثبوتات کرنے کی نا کوشش کی. اس کے لیے ڈیسک بنے گئے، اس کے لیے ڈس انفارمیشن کیمپین، مس انفارمیشن لابنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو دونوں ممالک کا باہمی اعتماد ہے وہ کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہوئے، مزید مضبوط ہوئے، اور ان میں مزید جو ہے نا اس پہ مزید جو ہے نا اس کا شاہکار منصوبے آئے، جیسے سی پیک ہے. دفاعی سطح پہ بہت ممالک نے، دونوں ممالک نے JF-17 ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں ہم تعاون کر رہے ہیں. سفارتی سطح پہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، اور اس کا سب سے اہم جو ہے نا وہ جس پہ آلریڈی سر حسان نے بات کر دی ہے، ون چائنا پالیسی، یا آپ اس کو چائنیز پہ اگر کہیں تو ون چائنا پرنسپل. تو پاکستان کی جو ون چائنا پالیسی ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہے چائنا کی ون چائنا پالیسی، ون چائنا پرنسپل سے. ہماری ون چائنا پالیسی ان کے ون چائنا پرنسپل سے بالکل جو ہے نا وہ ہم آہنگ ہے. تو پاکستان اور چین میرے خیال سے یہ بہت جو ہے نا اس چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پہ کلیئرٹی ہے کہ کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے، پہلے کس طرح چلے اعتماد کے ساتھ، اور آگے آنے والے سالوں میں ہم نے کس طرح چلنا ہے. کس طرح چلنا ہے. حسن داؤد صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ون لائنر اس حوالے سے کوئی ایک پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار، اکنامک وارفیئر، پھر یہ ٹیرف وار، یہ بھی چلتی رہی. ان تمام تر صورتحال میں ماضی میں بھی پاکستان نے کس طرح سفارتی طور پہ اس کو بیلنس رکھا کہ امریکہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ تعلقات، اور پھر چین کے ساتھ اس کو بالکل علیحدہ رکھا. یہ جو بے مثال کردار ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. پریگمیٹزم بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لیے پریگمیٹک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں اس کا ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں. جب انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ میں کانفلکٹ چل رہا تھا تو اس وقت ان کے درمیان ٹریڈ 79 بلین US$ کا تھا، ابھی 100 کراس کر چکا ہے. تو جیسا کہتے ہیں نا، بزنس از بزنس، کپ آف ٹی. تو اس لیے یہ چیز ایک فیکٹر ہے. دس از ون فیکٹر. دی ادر فیکٹر از کہ یہ بات بھی کلیئر ہے کہ آپ اور ہمارے عام گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے نیچرلی، انلیس کہ آپ وہاں سے چلے جائیں. نیشنز اپنے ہمسایہ نہیں بدل بلکہ یہ آپ کی لک ہے کہ آپ کو کیسا ہمسایہ ملے، وہ آپ کی قسمت ہے. لیکن ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہمیں چائنا جیسا اسٹرانگ اکانومی والا، لارج پاپولیشن، ڈیموگرافک ایڈوانٹیج والا ہمیں ایک ہمسایہ ملا جو رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اور اسی لیے ہم نے، اور سملرلی USA کو اگر دیکھ لیں تو ہماری لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے. تو اس کے اندر پریگمیٹزم بڑا ضروری ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیشنل آبجیکٹیو ہے کسی بھی ملک کا، چاہے چائنا کا نیشنل آبجیکٹیو ہو، چاہے وہ امریکہ کا نیشنل آبجیکٹیو ہو، اور چاہے پاکستان کا نیشنل آبجیکٹیو. اور ہمارا نیشنل آبجیکٹیوز بالکل ہمیں یہ، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس کو آپ اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کر لیجیے گا. ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے تعلقات آپ کے ہمسائے سے اچھے ہونے چاہیے. لیکن اس میں مماثلت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نائلہ صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. نیشنل آبجیکٹیو کی بات کی جائے، دونوں سائڈ پہ جو ویژن اور ویژنری لیڈرشپ، اور پھر وہ مماثلت جس کا ذکر حسن صاحب نے بھی کیا، کہ یعنی دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی جنگ کا حصہ نہ بنے، ایون کہ بلٹس کا استعمال تک بھی نہ ہو، اور اکنامک وارفیئر ہو، یعنی معاشی انقلاب برپا کرے. تو یہ آبجیکٹیو جو ہے، اس کی مماثلت بھی ہے چائنا کے ساتھ، آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل، اکنامک کوآپریشن ناٹ وارفیئر. اور جہاں تک آپ نے یہ اکنامک
coming from, emanating from political trust. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے ون چائنا پالیسی اختیار کی اور صدق دل سے کی، اس حد تک کہ آپ کے بہت سے ایشیا پیسیفک کے ممالک آپ سے کچھ ناراض بھی ہوئے ساؤتھ چائنا پہ، لیکن ہم اپنے پرنسپل پہ فرم رہے. اسی طرح چین نے بھی کشمیر پہ آپ کو بالکل اسی طرح سپورٹ کیا اور ہر جگہ ابھی بھی کر رہا ہے. تو یہ آپ نے جو ایک میوچول ایک دوسرے کے جو سینسٹیو پوائنٹس ہیں اس کو سمجھ کے اس کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جو سپورٹ کی ہے، اس سے پھر آپ کی جو اقتصادی کوآپریشن ہے وہ مزید قوی اور مزید گہری ہو جاتی ہے. گہری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے حارث بلال صاحب، ون لائنر سر، کوئی پیغام دینا چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ ہمارے دیکھنے والے نا وہ کہتے ہیں پاک چائنا ریلیشنز تو ہیں اتنے عرصے سے، 75 سالوں پر محیط جو یہ عہد رفاقت کا ایک سفر ہے، تو اس میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم کس طرح مزید اس کو تقویت بخش سکتے ہیں، اس بیلٹ اینڈ روڈ کو اور اس دوستی کو؟ میرے خیال سے جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر جو پاکستان اور چائنا کے باہمی جو تعلقات ہیں، سی پیک ہے یا جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، اس میں ہم پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی دونوں ممالک کے عوام کے درمیان اور زیادہ روابط اور زیادہ جس کو کہتے ہیں ایکسپوجر دونوں ممالک کے عوام کے ایک دوسرے کی طرف دورے، جو کہ سلسلہ بھی پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، لیکن اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح مزید دونوں عوام کے جو دل ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہوں گے. میرے خیال سے یہ بہت شکریہ حارث بلال ملک صاحب، حسن داؤد خان صاحب اور نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. عہد رفاقت کے 75 سال اور پاکستان ٹیلی ویژن اس حوالے سے اس خصوصی سیریز کا جو اہتمام کیا ہے، یہ کنٹینیوسلی آپ دیکھتے رہیں گے اور اس میں بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ بھی آگے جا کے بات کریں گے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں پاک چین دوستی کی، اس رفاقت کے، اس کا ذکر بھی ہم یہاں پہ کریں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے. ایک چیز یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ پاک چین دوستی زندہ باد اور پاک چین دوستی کے دشمن مردہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، اسٹیل سے مضبوط اور شہد سے بھی میٹھی ہے.
بڑھنے لگے ہیں دو ملک ایک جان ہم بننے چلے ہیں اپنی یہ ایسی دوستی نبھانے چلے ہیں بنے اپنی ہی مثال ہم یہی عزم ہے ہمارا پاک چین دوستی زندہ باد پاک چین گلوری وانس درست ہر وقت بر وقت